अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान के अंदर जो नई नवेली फोर्सेस आई हैं जिनके ज़रिए मुआशरे में तब्दीली आ सकती है, एक तो जुडिशरी का बड़ा डंका बजता है और दूसरा मीडिया का। मीडिया के ऊपर आपने तनकीद भी सुनी होगी, मीडिया की आपने तारीफ भी सुनी होगी, लेकिन एक आर्गूमेंट जो मीडिया के बारे में, इनके खिलाफ नहीं, मीडिया के बारे में डेवलप हो रहा है वो ये कि हम तवाज़न खोते जाते हैं। और किसी भी खबर के ऊपर आप देख लें, चैनल्स ने अपनी अपनी एंगलिंग शुरू कर दी है। अगर आप अमरीकी के हाथों पाकिस्तानियों की हलाकत की खबर देखें तो उसके अंदर भी आपको बाज़ चैनल्स के और बाज़ एंकर्स के एजेंडाज वाज़े नजर आते हैं। क्या वाकईतन हम अपना तवाज़न खोते जा रहे हैं और बावजूद इसके कि हम लोगों की आरा के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, हम उस ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। आज का प्रोग्राम हम शुरू करवाते हैं ख्वाजा आसिफ साहब से। हमने उनको दावत दी थी कि उनके ख्याल में ये जो तख्त है जिसके ऊपर एंकर तशरीफ फरमा होते हैं, इसकी ताकत से मुस्तफीद हों और यहाँ पर आकर चार एंकर्स के साथ बात करें और फिर पता चले कि तवाज़न किस तरह होता है प्रोग्राम के अंदर। लेकिन उन्होंने पोलाइटली इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि प्रोप्राइटी ये डिमांड नहीं करती। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब नुमाइंदा हैं तमाम सियासतदानों के, और ये कंप्लेंट सिर्फ ख्वाजा साहब ने नहीं की, हमारे साथ बहुत सारे सियासतदानों ने की है। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। काशिफ अब्बासी साहब ARY से हमारे साथ मौजूद है, मोहित पीरजादा दुनिया टीवी से और आसमा चौधरी भी दुनिया टेलीविजन से। ना मैं इनका तारफ कराऊंगा ना इनके प्रोग्रामों के बारे में बात करूंगा। दे आर वेरी वेल नोन टू ऑल ऑफ यू, यू वॉच देम ऑल द टाइम। ख्वाजा साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो नया अब तनकीद शुरू हो गया कि हम में तवाज़न नहीं है, बैलेंस नहीं रखते हैं, उस बैलेंस से आपकी मुराद क्या है? जरा पहले हमें समझाएं जैसे कहां पर हम डंडी मारते हैं। चलो, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो मैं पूरी सियासतदान कम्युनिटी की नुमाइंदगी का मुझे हक भी नहीं है और ना मुझे मेरा क्लेम है। मैं सियासी वर्कर हूँ, जो बसीयत सियासी वर्कर के मेरी जो फीलिंग्स हैं वो मैं आप तक भी पहुँचाता रहता हूँ। प्रोग्राम्स में भी उसकी बात करता रहा हूँ। काशिफ के प्रोग्राम में भी 2-3 दफ़ा की, आपसे बिलमुशाफा भी की, फ़ोन पे भी की। तो मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, वो कहते हैं कि मीडिया और जुडिशरी जो है वो 21वीं सदी में दाखिल हो चुकी हैं और भरपूर उनकी एंट्री हुई है। सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी जो है ना, बोथ सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, वो अभी तक 20वीं सदी की आखिरी दहाइयों में फिर रहे हैं। एंड आई टेंड टू एग्री विद दैट फ्रेंड ऑफ माइन। उसी तनाजुर में मैं बात करूंगा कि एक तो यह है कि सियासतदान जो है वो नंबर 1 आपका हदफ होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल, उस पर मुझे कोई एतराज नहीं है। उसका वजह यह है कि सियासतदानों ने अपनी मर्जी से एक जिंदगी का एक रोल जो है वो चुना हुआ है। ठीक, वो आवाम के साथ उनका ताल्लुक है, अच्छा है बुरा है ये आप लोगों ने डिफाइन करना है या आवाम ने डिफाइन करना है, इसलिए उनमें किसी को गिला ना होना चाहिए। लेकिन हम चाहेंगे कि मीडिया की मेरी गुजारिश जो है कि मीडिया को, जब आप सियासतदान को मसलन दो रोज पहले जियो पे आया कि वजीर जो है उसके ऊपर 1 लाख रुपया डेली खर्चा आता है, अच्छा होता कि अगर साथ आप ये भी बता देते कि ब्यूरोक्रेट जो है, खुसूसन फेडरल सेक्रेटरी जो उस लेवल के हैं, उनके ऊपर एक दिहाड़ी का कितना खर्चा आता है, एक जज पे जो है सुपीरियर जुडिशरी के, उस पर एक दिहाड़ी का क्या खर्चा होता है, और एक जर्नैल पे एक दिहाड़ी पे क्या खर्चा होता है, ताकि अवाम के पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती, उनको फैसला करने में आसानी होती कि कौन खजाने पे बड़ा बोझ है और कौन कम बोझ है। एक बात। दूसरी बात जो है, मैं तवाज़न की बात कर रहा हूँ कि 93 आदमी जो है कराची में मरते हैं टारगेट किलिंग में, बेगौर कफन लाशें उनकी सड़कों पे पड़ती हैं, ईदी के कफन पहनाए जाते हैं, उनका कोई नामो निशान नहीं है, मीडिया नहीं बताता ये कौन लोग हैं। कोई ख्वांचा फरोश है, कोई रेडी बान है, कोई रिक्शा ड्राइवर है, बेनामो निशान लोग हैं, वो उस तबके से तल्लुक रखते हैं जिनका नामो निशान कोई नहीं है। लेकिन उसके मुकाबले में मैं किसी सियासी पार्टी को अतफ़ तनकीद नहीं बना रहा, उसकी मुकाबले में कोई MPA किसी पार्टी का कराची में जो है वो जहां भाग हो जाते हैं तो 6-6 घंटे मीडिया जो है उनकी तदफीन के मनाजर दिखाता रहता है। इस तरह यह है कि एक पार्टी के मुतल्लिक जो है आप दिखा रहे हैं 10-10, 15-15 मिनट जो है उनकी तकरीरें दिखा रहे हैं। बाज़ पार्टियों को आपने जो है 2 मिनट 3 मिनट जो है स्लॉट दी हुई है।
مثلاً میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ آصف زرداری صاحب کو بعض چینل جو ہیں یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو، میں خود ان کا بہت بڑا ناقد ہوں، میں خود ان کو بڑی تنقید کرتا ہوں، ان کو ٹارگٹ انہوں نے کیا ہوا ہے، میڈیا کے کچھ سیگمنٹس نے ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، لیکن باقی لوگوں کے جب نام آتے ہیں تو وہ اب کنی کترا جاتے ہیں۔ وہ کون سے؟ مثلاً ایم کیو ایم ہے، وہی چینل جو ہے، میں اس کے ایم کیو ایم کو ایک بات آئے گی نہیں کرٹیسائز کریں گے، کیا ایم کیو ایم کے سیاست میں تضادات نہیں ہیں؟ میری سیاست میں تضادات ہیں، باقی پارٹیوں کی سیاست میں تضادات ہیں، اس طرح ایم کیو ایم کی سیاست میں بھی تضادات ہیں، تو تضادات کھول کے بیان کریں۔ اگر آپ نے زرداری صاحب کو رائٹلی ٹارگٹ کیا ہوا ہے، یو ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈو دیٹ، یا گیلانی صاحب کو یا ان کی حکومت کو، یو ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈو دیٹ، رائٹ ناٹ ڈینائڈ، کسی صورت میں بھی ڈینائی نہیں ہوتا، لیکن عوام کا حق ہے آپ کے اوپر، یہ عوام کا قرض ہے آپ کے اوپر کہ آپ ایک کمپیریٹیو پکچر جو ہے وہ پیش کریں عوام کے، تاکہ عوام موازنہ کر سکے کہ کون ان کے حقوق کو زیادہ پامال کر رہا ہے، کون قومی خزانے کو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، کون اپنی سیاسی پوزیشن سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے، کس کا کلیم جو ہے اس سپیس پہ ہے، جسٹیفائیڈ ہے یا نہیں ہے اس سپیس پہ جو سپیس انہوں نے آکوپائی کی ہوئی ہے پولیٹیکلی سپیکنگ۔ تو یہ باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی کمپلشنز بھی ہیں، آپ کے جو مالکان بھی ہیں، مثلا آپ کے ایسے چینل بھی موجود ہیں جن کو میرا خیال ہے they have lot to hide in personal context، وہ کبھی کسی میڈیا نے نہیں ان کو اچھالا کسی چینل کو، یو اسکریچ مائی بینک آئی اسکریچ یور بینک، میڈیا کور کرتا ہے ان کو، ڈیفالٹر ہیں، نیب سے فارغ ہوئے ہیں، سیٹ ہیں گولڈ سمگلنگ میں، یو دیکھنا ایک بہت مایا ناز، وہ انہوں نے جنرل مشرف کو جو ہے 1.25 کروڑ روپے کا پین دے دیا، ایک اور جرنیل ہیں اور ایک اور جرنیل جو ہے ان کو انہوں نے 1.25 کروڑ روپے کا پین دے دیا، اس جرنیل کا جو سر نیم جو ہے زمین ہو گیا ہوا ہے، اس زمینوں کو اتنا کاروبار کیا کہ سر نیم اس کا چینج ہو گیا، لوگوں نے اس کا سر نیم زمین لگا دیا، اس کو بھی 1.25 کروڑ روپے کا پین جو ہے وہ دے دیا۔ تو اب دیکھیں نا یہ باتیں میری زندگی یا ذاتی یا پبلک لائف دونوں جو ہے آپ کے سامنے ہیں، کھلی کتاب کی طرح، سب پر نظر دوڑائیں، میرا خیال ہے سب پہ نظر دوڑائیں، سیاستدانوں پہ زیادہ دوڑا لیں، لیکن موازنہ کریں، لیکن موازنہ ہے، ایک لوگوں کو ایک کمپیریٹیو اسٹڈی اویلیبل ضرور ہونی چاہیے۔ کمپیریٹیو اسٹڈی ہم کیوں نہیں کرتے کاشف؟ سر بہت لمبی چارج شیٹ خواجہ صاحب نے پیش کر دی ہے، چارج شیٹ نہیں ہے، بالکل اچھی چارج شیٹ ہے۔ دیکھیں میں کاشف جسٹ منٹ آئی جسٹ ٹیک 10 سیکنڈ، دیکھیں میں میڈیا کی آزادی اور ساتھ عدلیہ کی آزادی دونوں میں ایک سپاہی کی حیثیت سے میں نے پچھلے 10 سال، آپ گواہ ہیں اس بات، کہیں پہ میں نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری اس کے اوپر، لیکن آپ ایسے یونیک سپاہی ہیں، سوال بھی اٹھاتے ہیں، سپاہی ویسے سوال نہیں اٹھاتا ہوتا، لیکن آپ ماشاءاللہ جو خواجہ آتے ہیں سیاسی سپاہی ہوں، سیاسی سپاہی ہمارے لیے جرنیل ہے سر۔ خواجہ صاحب آپ کو اسی لیے اس جگہ پہ بٹھایا جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں تاکہ یہ سارے کام جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام ہے کرنے کا، یہ آپ کے کام ہے کرنے کے۔ اگر آپ کہتے ہیں میڈیا کوئی ٹیکس، اگر کسی کو ٹیکس ڈیفالٹر ہے، ایک بڑے گروپ کے بارے میں کہتے ہیں وہ کس نے پکڑنا، میں نے تو نہیں پکڑنا، وہ تو حکومت کا کام ہے پکڑنے کا، جس نے پکڑے آپ ان کو جا کے۔ اگر میرا چینل کمیٹی میں ہے، میرا چینل نیب ڈیفالٹر میں، اسی تو جا رہا ہوں، میرا چینل اگر نیب کا ڈیفالٹر ہے، میں مانتا ہوں نیب کے اندر ان کے کیسز موجود ہیں، شاید اونلی سیویلین، جو آپ اکثر ٹی وی چینلز پہ کہتے رہے کہ اونلی سیویلین ٹو بی بینیفٹنگ فرام نان پولیٹیشین جنہوں نے بینیفٹ کیا ہے این آر او سے، وہ بھی اگر آپ کہتے ہیں میرا چینل ہے، سر آپ کی حکومت بیٹھی ہے، آپ کی حکومت اگر یہ کام آ کے ہمیں کہے گی کہ آپ میڈیا ہیں، آپ اس چیز کو حل کریں، تو ہم کہاں جائیں گے؟ پھر آپ خواجہ صاحب، میں سیریس میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی جگہ پہ بٹھا دیں، میری جگہ پہ آگے بیٹھ جائیں، آپ چینلوں کو پھینٹی جائیں، میں دیکھیں میں باقیوں ساروں کے ساتھ کیا کرتا ہوں، لیکن آپ ہمیں یہ ذمہ داری مت دیں کہ اوپر سے لے کر نیچے تک کا سارا کام میڈیا نے کرنا ہے۔ میڈیا کا کام ضرور ہے پوائنٹ آؤٹ کرنے کا، جو کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو 10 دفعہ سنا ہے کہ آپ نے جو پینس کا ذکر کیا، میرا خیال ہے موحد صاحب کے مالکان ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، میاں صاحب نے، نیب کے ہم بینیفیشری ہیں جو نان پولیٹیکل جو پینس دیے گئے ہیں جرنیلوں کو اور مشرف صاحب کو، ان میں یہ نہیں ہے جو آپ نے 3 سامنے رکھے ہوئے 10 روپے، ہاں یہ 10 روپے والے، وہ تو یہ بھی نہیں ہے، لیکن ابھی ذکر ہو رہا تھا پروگرام شروع ہونے سے پہلے، آپ کے اگر کسی کو گاڑیاں، کسی صحافی کو گاڑیاں مل رہی ہیں، موحد صاحب یہ ہمارا ساروں کا مسئلہ ہے،
کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ جا کے اسی اسکرین پر بیٹھنا ہے. کاشف ایشو ہے کہ ہم ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سر کس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں کون سی چیز ایسی ہے جو مس ہو گئی؟ کرپشن ان میڈیا. کرپشن ان میڈیا کو ہائی لائٹ ہم شاید اس لیے کہ بھائی بندی میں رہ جاتے ہیں. وی آر ناٹ آن ڈفرنٹ سائڈس, وی آر آن دا سیم سائڈ. ہاں اس وجہ سے لیکن سوال میں اپنے میڈیا کولیگ سے پوچھ دیکھنا, ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایک اینکر نے جو ہے 90 لاکھ روپے کی گاڑی لی ہے ایک سیاستدان. سر لی نہیں, ہاں سیاستدان اپنے جیب سے نہیں لیا, سیاستدان سے لی. سو دس از اے لیتھل کمبینیشن کہ میڈیا اور سیاستدان مل جائے. ایک اینکر پرسن کیوں نہیں ہائی لائٹ گاڑیوں پہ گھروں میں رہتے ہیں سر. میں آپ دیکھیے کیوں نہیں آپ نے جو خالد صاحب کو بلایا کیونکہ خالد صاحب ان چند پالیٹیشنز میں سے ہیں جو پالیسی میکنگ میں اور سبسٹینشیل پالیٹیشین ہیں اور ان کی ڈیپ تھنکنگ ہے اور وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں ہمیں غور سے سننی چاہیے. اب کمنگ ٹو اٹ کہ کیوں نہیں کرتے, دیکھیں میڈیا کا جو سارا اسٹرکچر اس ملک میں پیدا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں میڈیا کا جو ہائیسٹ پوائنٹ طلعت صاحب آپ لوگوں کا کاشف وغیرہ کا تھا بیفور آئی جوائن, وہ گزر ہی گیا ہے. پاکستانی میڈیا کے بارے میں اگر آپ ایک آرٹیکل لکھیں تو وہ ہوگا ڈکلائن آف دی پاکستانی الیکٹرانک میڈیا, اور ہائیسٹ پوائنٹ تھا 2007 جب وہ ایک آمر کے خلاف سڑکوں پہ نکلے تھے. ان کے کچھ اصول تھے, کچھ پرنسپلز تھے, کچھ ویلیوز تھے. اس وقت یہ میڈیا جو ہے یہ بے راہ روی کا شکار ہو گیا ہے, اس کی کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے, اس میں ویلیوز نہیں ہے. اب اس میں خواجہ صاحب جیسے سیاستدانوں کا بھی قصور یہ ہے کہ انہوں نے پالیسی میکنگ کرنی ہے. فار انسٹنس مشرف صاحب نے جو پیمرا بنایا ہے وہ پیمرا در حقیقت ایک اس ملک میں ایک ریگولیٹری فریم ورک ہونا چاہیے جو حکومت اور سول سوسائٹی اور میڈیا اور جرنلسٹ جو ہیں انہیں مل کے بنانا ہے. کیونکہ یہ جن جرنلسٹ کا ہم سنتے ہیں کہ کسی نے 90 لاکھ کی گاڑی لے لی ہے, کسی کے بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں, کوئی کسی کو اوبلائج کر رہا ہے, یہ کیوں ہو رہی ہیں فائنینشیل ریلیشن شپ؟ یہ اس لیے ہو رہے ہیں امبیلنس کے کہ اس ٹیلی ویژن کی جو اسکرین ہے اس میں وہ بیلنس نہیں ہے پالیسی کا, اس پہ وہ کنٹرول نہیں ہے, وہ لوگوں کو سرو کر رہے ہیں. جو 90 لاکھ وہ سرو کر رہا ہے کسی. ہم ہر چیز کے اوپر کیمرہ پھینکتے ہیں, ہر چیز کے اوپر ہم نظر رکھتے ہیں. دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہر اسکینڈل کے اوپر ہماری نظر ہوتی ہے. تو اپنے یہاں جو کچھ پکڑا ہے کھچڑی غلط ہے, نہیں ہوتی. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ نہیں ہوتی. کیوں نہیں کرتے؟ آئی تھنک میڈیا میں I'll explain کہ میں کیوں نہیں کرتا, بٹ ڈفرنٹ فائنینشیل انٹرسٹس, ڈفرنٹ پولیٹیکل انٹرسٹ آج پاکستانی میڈیا کو 2008 کے الیکشن کے بعد کہیں کوئی سیاسی جماعتوں نے بعض لوگوں کے ساتھ ناتا جوڑا ہوا ہے, کہیں کوئی لوگ سیاسی جماعتوں کے خلاف ہیں, کہیں کسی گروپ نے ٹیررزم کی ہوئی ہے, کہیں پہ انتہا پسندوں نے ٹیررزم کی ہوئی ہے, کہیں ان کا خوف ہے, اور کہیں فائنینشیل انٹرسٹ ہے. ان تمام چیزوں خیال میں سے بڑا یہ ہے کہ میں ان کے خلاف سچ بھی بولوں گا, وہ میرے خلاف ایک جھوٹ بولیں گے, اٹ ول اسٹک. لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ کسی نے BMW لیا کسی سے, فرض کریں یہ بات ہو رہی تھی یہاں پہ کہ کسی نے پولیٹیشین سے لیے, میں ایسے میرے ٹی وی چینل کے ایسے اینکر جن کو میں جانتا ہوں جو کہ انہی کے بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں, ان کے گھروں میں رہتے ہیں. آپ کیسے ایک ان بائسڈ نیوٹرل پروگرام کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے. کس کا خرچہ کہاں سے آتا ہے, کروڑوں روپے کس کے اکاؤنٹ میں پڑے, شاید میرے اکاؤنٹ میں پڑے. آئی کین جسٹیفائی مائی کروڑوں روپے. میرے کروڑوں روپے آج کے نہیں ہے, میرے کروڑوں روپے میرے پشتوں سے چلے آ رہے ہیں بھائی, آئی کین جسٹیفائی. لیکن اگر ٹی وی پر میں اس لیے آپ کے خلاف یا طلعت صاحب کے خلاف بیٹھ کے ٹی وی پر نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک چیز میرے خلاف آنی, اور جو کریڈیبلٹی جو ہم نے 10 سال سے بنائی بھی ہے یا 6 سال سے یا 7 سال سے, وہ ایک غلط الزام پر اٹھ جائے گی. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں سر. اچھا مثال سے مجھے بریک پہ جانا ہے, مجھے بریک پہ جانا 20 سیکنڈ دیتے ہیں سر, میں مثال مکا دیتا ہوں. میں اگر ان کے پلاٹوں کی یا میں نے زرداری صاحب کے اپارٹمنٹس کی جب بھی بات کرتا تھا, نبیل کبول صاحب ایک دفعہ میرے شو میں آئے, انہوں نے کہا تیرا بھی تو 15 ملین پاؤنڈ کا اپارٹمنٹ ہے لندن میں, چوزدہ کی بنے گا. آئی ڈونٹ ہیو این اپارٹمنٹ. وہ اخبار میں اتنی سی خبر بھی لگی اگلے دن, اور اس کے بعد پولیٹیشین نے مجھ سے آگے پوچھا بھی بھائی آپ کا لندن میں اپارٹمنٹ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ میں ٹی وی چینل پروگرام میں 10 دفعہ کیا کہ مار گیا بھائی میرا لندن میں کوئی اپارٹمنٹ نہیں ہے, لیکن کیونکہ ایک آدمی نے ٹی وی پروگرام میں بات کہہ دی تھی, میں اس کو ایکسپلین جتنا بھی کرتا تھا. آسما کو میں بریک کے بعد لوں گا. جو پوائنٹ ریز کیا وہ بڑا اہم پوائنٹ ہے آسما, اور میں سوال آپ کو بس چھوڑ جا رہا ہوں, وہ یہ کہ یہ جو خوف ہے کہ ہم نے جو اتنے عرصے میں کریڈیبلٹی ڈیولپ کی ہے, اپنے اوپر بہت زیادہ تنقید کرنے کے نتیجے میں کہیں ہم سارے یہ سمجھتے ہیں کریڈیبلٹی کھو نہ دیں. ایک تو یہ, اور دوسرا ہے کہ اگر الزامات کی بھرمار شروع ہو گئی تو ہر قسم کا الزام آئے گا, اور پھر ہم اپنا کام چھوڑ دیں گے اور ہر وقت اپنے آپ کی وضاحت کرتے رہیں گے. دیٹ کوڈ بی ون ریزن. آفٹر دا بریک we'll get your point of view on this. Stay tuned.